सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग और इनकी ऑर्गेनाइज कैंपेन जो महज एक दूसरे को गालियां निकालने तक महदूद थी और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इदारों को बदनाम करने लगी हैं, यानी उन्हें साइबर प्रॉक्सी वॉर्स कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, मगर ये अपनी सियासी मुखालिफत में इस हद तक सब बुखला गए हैं कि अपने सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए इदारों के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। कहीं जाने अनजाने में या सियासी मुखालिफत में अंधे होकर ये सोशल मीडिया सेल्स 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा तो नहीं बन रही। दुश्मन एजेंसियां और क्या चाहेंगी, वो भी यही चाह रही होंगी कि पाकिस्तानी अवाम को इदारों के खिलाफ कर दिया जाए। अब ये जो नौजवान मुनीब कियानी की ट्वीट है, इससे शुरू होने वाली आग पर तेल किस किस ने डाला और बात मुल्क के सबसे बड़े ईवानों तक कैसे पहुंची, ये कोई साजिश है या सोचा समझा प्लान है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, बहुत ही अफसोस की बात है जो लोग ये ट्रेंड्स चला रहे हैं, इसको रीट्वीट कर रहे हैं, महज चंद जिसने ट्वीट किया जिस बच्चे ने उसके महज चंद फॉलोअर्स हैं, फिर उसको लाखों जिनके फॉलोअर्स हैं वो रीट्वीट करते हैं, बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है कि ये साजिश की जा रही है एक बार फिर से कि तहरीक इंसाफ और जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है जिनके ताल्लुकात में ज़ाहिर है सियासी कुछ वजूहात के बिना पर एक दरार आई हुई है, इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके, एक इदारे को और सियासी जमात को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए? हालांकि आप लोग तो तरदीद कर चुके हैं कि ये सोशल मीडिया विंग जो है तहरीक इंसाफ का, वहाँ से ऐसी कोई ट्वीट नहीं हुई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे शोहदा हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं और उन्होंने खिदमत हल के लिए निकले हुए थे। वो फ्लड में घिरे हुए जो बलोच भाई थे, हमारे बच्चे थे, बहनें थी, उनकी मदद के लिए गए हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, जल सरफराज साहब ए क्लास ऑफिसर, प्रोफेशनल सोल्जर, मैं खुद भी उनसे मिला हुआ हूँ और जितनी तारीफ की जाए कम है। हम उनके वरसा से इजहार यकीनी भी करते हैं, उनके लिए दुआगो भी हैं। और आप मत भूलिए कि EU डिसइंफो लैब, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि किस तरह इन्होंने फेक अकाउंट्स के जरिए, अपने रोबोट्स के जरिए एक मुल्क के अंदर इंतशार और हम अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए। अब इस वक्त ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि आप वो पाकिस्तान की अफवाज को गाहे बगाहे तनकीद करने का ना कोई मौका नहीं छोड़ते कि उन पर वो तनकीद करें, बेजा तनकीद करें, और वो इस्तेमाल बहाने ढूंढते रहते हैं। और हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ शोहदा को सलाम पेश करती है। हम समझते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, पाकिस्तान की बका के लिए उनका एक किरदार है। चाहे फ्लड आए, चाहे जलजला आए, कोई आफत आए, उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया है, अपनी जानों का नजराना पेश किया है हमें महफूज करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग तंग नजर हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, और ये अगर ने ट्वीट किया है और अगर रीट्वीट किया है तो ये बिल्कुल अफसोसनाक चीज है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तो गलतफहमियां फैलाते हैं, फैलाएंगे, लेकिन एक बात तो है, एक बात हकीकत है ना शाह साहब, माजी में ऐसे ट्रेंड्स वो चाहे जनरल बाजवा को लेकर हों या पूरे इदारे को लेकर हों, ये चलते रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक के बाद ऐसे बहुत से ट्रेंड्स चले हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सियासी वजूहात है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून आज उसी चीज को जोड़कर अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मैं इस पे सवाल उठा रही हूँ, ये गलत है। मुस्लिम लीग नून तो सियासत कर रही है और वो हर पहलू से कोई सियासी मफाद तलाश कर रही है। आपने देखा कि वो खुद जब तनकीद करते थे तो वो छुपी हुई नहीं है, और आज वो मुहाफिज बने हुए हैं। ये सब ड्रामा है, ये सब सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क के इदारों के साथ सियासत नहीं करनी चाहिए।
اور پھر جب اس قسم کی ٹریجڈی ہو، اس ٹریجڈی پہ سیاست کرنا افسوسناک بات ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے اس ادارے پر تنقید کی گئی، جنرل باجوہ کا نام لے کر ٹرینڈ چلائے گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ بحث کروں، دیکھیے ہماری پارٹی کی پالیسی بالکل یہ نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالی جائے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ آپ مت بھولیے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے وہ کیا کرے۔ آئے دن ہم پہ تنقید ہوتی ہے، ہم پر ہماری اپنی پارٹی والے نکتہ چینی کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ سے کسی پارٹی کا سٹرونگ نہیں ہے سوشل میڈیا۔ ہمارا سوشل میڈیا افیکٹو ہے، لیکن دیکھیے ہمارا جو سب لوگ جو ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں، کلپس ڈالتے ہیں، وہ ہمارے سوشل میڈیا کا حصہ نہیں ہے، وہ پاکستان کے عام شہری ہیں، ان پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں کر سکتا۔ اور پھر فیک اکاؤنٹس کا اور فیک نیوز کا ایک نیا رواج، ایک نئی قباحت پیدا ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے اگر سیاسی لحاظ سے کچھ چیزیں پوچھ پاؤں تو کیا سیاسی لحاظ سے آپ لوگوں کے تحریک انصاف کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا بہتر ہیں؟ کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں؟ دیکھیے ہم کسی بیک ڈور رابطے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جب بھی بات کریں گے اور ملاقات کریں گے تو اس کا اعتراف کریں گے۔ چھپانے کی بات کیا ہے اور چھٹی ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک موقف، اس موقف کو بیان کرنے کے لیے، اس موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ملاقات ہو بھی سکتی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو پیش بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کوئی بیک ڈور رابطے میری اطلاعات کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام جو ہے وہ نیوٹرلز نے دیا تھا، نیوٹرلز نے کہا تھا کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، اب آپ لوگوں پر پریشر آ رہا ہے کہ جرات کریں، آپ لوگ نام بتائیں۔ عمران خان صاحب نام کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ جنرل باجوہ نے کہا تھا، جنرل فیض نے کہا تھا، کہا کس نے تھا تاکہ سب لوگ پوچھیں بھئی آپ لوگوں نے اگر کہا تھا تو کس وجہ سے کہا تھا؟ تو اس چیز کو پھر کھل کر کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں نام لے رہے ہیں آپ لوگ؟ خان صاحب کیوں نہیں نام لے رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، دیکھیے آپ ہمارا جو آبجیکٹو ہے اس کو سمجھیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شفاف انتخابات ہوں، ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس میں صلاحیت ہو فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن کروانے کی۔ ہماری نظر میں جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، وہ اپنی غیر جانبداری قائم نہیں رکھ سکا۔ افسوس کی بات ہے، دیکھیے ایک آئینی ادارہ ہے اور بہت بڑی ان پر آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن نہیں رکھ سکا۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ متنازع ہو جائیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ قومی مفاد میں مستفی ہو جائیں اور ایسے حضرات وہاں آ جائیں جن پر سب کو اعتماد ہو اور ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہو ملک میں۔ اب جن نیوٹرلز نے ان کو رکھوایا تھا، اب وہ کیا شاید وہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ وہی شخصیت، وہی نیوٹرلز انہیں کہیں تو وہی سودے سے ہٹ جائیں؟ اب آپ نے تو نہیں رکھا تھا ان کو کہ آپ کے کہنے پہ وہ ہٹ جائیں؟ نہیں، دیکھیے عرض یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے منتخب نمائندے اور ان کے ایوان آپ پر قراردادیں، عدم اعتماد کی قراردادیں پاس کر دے۔ پنجاب اسمبلی عددی لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی اسمبلی ہے، وہاں ریزولوشن پاس ہوا۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہاں ریزولوشن ہوا۔ اب آپ آگے چڑھیں تو مطلب ہے کہ بہت سے اور لوگ ہیں جنہیں اعتراضات ہیں، تو اس ماحول میں وہ کیوں اپنی اس جگہ سے چپکے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک بڑا قدم لینا چاہیے اور بالکل کہنا چاہیے کہ میں ملک کے مفاد میں اس ادارے کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ ایسے لوگ آ جائیں جو کہ ملک میں ایسا الیکشن کروائیں جو سب کے لیے قابل قبول۔ تو مطلب کہ جب تک یہ الیکشن کمیشن مستعفی نہیں ہوگا آپ لوگ اب نئے انتخابات کی طرف نہیں بڑھنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھ بھی جائیں تو اس پہ تنازع ہوں گے، اس پہ اعتراضات ہوں گے، اس پہ قسم کے جھگڑے ہوں گے،
ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ملک میں اب عدم استحکام کی کیفیت نہ ہو. ہم چاہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام ہو. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم اس کی بحران پر قابو نہیں پا سکیں گے. نہیں تو پھر اس پر آپ لوگ 1 مہینے کا وقت کیوں دینے جا رہے ہیں حکومت کو؟ فواد چودھری صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا, کل انہوں نے جب پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم 1 مہینے کا وقت دیتے ہیں اس حکومت کو. 14 اگست کو بھی آپ نے اسی اسٹریٹجی کا اعلان کرنا ہے. تو پھر 1 مہینے کا وقت کیسے؟ پھر تو بہت سے معاملات, بہت سی منازل ابھی طے کرنا باقی ہیں. الیکشن کمیشن کا ایک متنازع معاملہ ہے. جب تک ظاہر ہے یہ حل نہیں ہوگا, انتخابات کی طرف آگے کیسے بڑھیں گے شاہ صاحب؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بے جان طور پر کرسی کو چپکی ہوئی ہے. ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ انتخابات ہو جائیں. تو پھر آپ لوگ کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, جواز ہی نہیں رہے گا وفاق کے پاس. دیکھیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی جب آپ جنرل الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں تو وہ اس سے کے پی کے کی اسمبلی ہو یا پنجاب کی اسمبلی ہو اس سے مبرہ تو نہیں ہوگی نا. تو وہ سب الیکشن ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز, پی ٹی آئی کی طرف سے جو آپ نے اپنی بیٹی کو ٹکٹ دیا ہے, پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں حلقہ این 157 سے مہر بانو قریشی کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اس ایجنڈے کو لے کر آئی تھی کہ ہم نے سیاسی جو ایک خاندانی سیاست ہے, وراثتی سیاست ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس سیٹ پر آپ نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دیا, وہاں سے انہیں ہٹا کر صوبے میں اس لیے لے گئے کہ آپ وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے اپنے بیٹے کو, اس لیے آپ نے ان کو جو ہے نا صوبے میں منتقل کر دیا, وہاں سے الیکشن لڑوا دیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے علاوہ کیا کوئی پی ٹی آئی میں اچھا نامینیٹڈ بندہ نہیں آپ لوگوں کو ملا جو اس سیٹ سے الیکشن لڑ سکے؟ شاہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بیٹے نے وہاں الیکشن لڑا اور مشکل حالات میں الیکشن لڑا اور پارٹی کے بیانیہ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سٹنگ ایم این اے تھے, وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے وہاں گئے. اس لیے گئے پارٹی کے لیے, اور وہ ان کی کامیابی پنجاب میں پارٹی کی کامیابی میں انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا. بھی آفر کی لیکن انہوں نے کہا نہیں, اور لوگ مجھ سے جو پہلے سینئرز ہیں کیا جائے. نمبر 1 وہ وزارت کس قسم کے عہدے کی آفر تھی, کس قسم کا عہدہ دیا جا رہا تھا جو انہوں نے لینے سے انکار کیا؟ کابینہ تھا, کابینہ تو آفر تھی آ جائیں آپ کو. اچھا, 1 نمبر 2 چیف منسٹر کا فیصلہ ہم پہلے ہی کر چکے تھے. آپ نے کہا احتجاج کریں. دیکھیے ہماری ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی میں لوگوں کو اظہار کا موقع ملتا ہے, کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں, واضح اکثریت سے مشاورت ہم نے کی, واضح اکثریت کی رائے تھی کہ ہمیں جو پی ٹی ایم نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے ہمیں ان کے مقابلے بہتر سے بہتر لانا چاہیے, کیونکہ رورل کانسٹیٹوینسی ہے وہاں. مجھے کوئی شوق تھا یا کوئی شوق ہے کہ ایک دن میں الیکشن لڑیں, چند دنوں بعد لیکن پی ٹی آئی کا کارکنوں کا نہیں, دیکھیے احتجاج وہ کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے,